बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दिलनशीन आवाज़ और अपने किरदार और बेहतरीन अखलाक के ज़रिए लोगों को तौहीद और खुदाई इबादत की तरफ बुलाया। वो लोग जिनकी फ़ितरत पाक थी और खुदाई हकीकी की तलाश में थे, आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और खुदा परस्त बन गए। लेकिन जो लोग दीन के दुश्मन और बुत परस्त थे, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी और हमेशा इस कोशिश में रहे कि किस तरह आपकी आवाज़ को दबा दिया जाए और तौहीद की इस शमा को बुझा दिया जाए। वो हमेशा पैगम्बर खुदा की बात को झुठलाते, उनके बारे में अफवाहें फैलाते और मुसलमान और दीनदार लोगों के हौसले और जज्बे को पस्त करने की फ़िक्र में लगे रहते थे। हर जगह यही कहते कि वो खुदा का रसूल नहीं है और गैब की बातों को नहीं जानता, क्योंकि अगर जानता तो ज़रूर बयान करता। मुशरिकीन और बुत परस्तों ने एक गिरोह को नजरान भेजा ताकि वहां जाकर यहूदी उलमा से कुछ सवालात मालूम करते और उसका जवाब रसूल इस्लाम से जाकर पूछें ताकि वो उनका जवाब ना दे सकें। वो लोग सवाल पूछकर मक्के वापस आए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब से कहा, तुम्हारे भतीजे का कहना है कि खुदा की तरफ से उस पर वही नाजल होती है। हम कुछ सवालात लेकर आए हैं, अगर उसने सही जवाब दे दिया तो हम भी उसकी तायीद करेंगे और अगर जवाब ना दे सका तो पहले की तरह उसको झुटलाएंगे। जनाब अबू तालिब ने फरमाया, रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ पूछना हो पूछ लो। उन्होंने रसूल खुदा से 3 सवाल किए, जिनमें से एक सवाल और उसका जवाब हम यहाँ पेश कर रहे हैं। उनका सवाल ये था कि वो जवान जिन्होंने जालिम बादशाह से डर कर एक गार में पनाह ली थी, उनकी दास्तान क्या है, बयान करें। खुदा ने उसी वक्त सूरह कहफ को नाजिल फरमाया, जो उनके सवाल का जवाब था। दकियानूस ने अपने जुल्मो सितम और फौजी ताकत के बलबूते पर बहुत बड़ी सल्तनत हासिल की और फिर अपने लिए बहुत ही आलीशान महल बनवाया। गरूर और तकब्बुर के साथ तख्त पर बैठा, अपने लिए कुछ वजीर और कुछ मुखाफिज मुंतखब किए और फिर हुकूमत करने लगा। कुछ अरसे बाद खुदाई का दावा करने लगा और अपने दरबार वालों और दूसरे तमाम लोगों से कहा कि सिर्फ मेरी अतात और इबादत करो और जो भी मेरे हुक्म की मुखालफत करेगा उसको सख्त सजा दूंगा। इसी तरह कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वो गरूर और तकब्बुर में मस्त अपने तख्त पर बैठा हुआ था, एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आया और खबर दी कि बादशाह सलामत, अभी खबर मिली है कि एक लश्कर तेजी से हमारी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा है और सरहद पार करने वाला है। यह खबर सुनते ही दकियानूस के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं और डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये देखकर उसका वजीर और दरबार वाले भी ताज्जुब में पड़ गए कि अभी तो इसने खुदाई का दावा किया था, क्या हो गया। इसका एक वजीर सोचने लगा, दकियानूस खुदा होने का दावा करता है और लोगों से कहता है कि तमाम चीज़ें मेरे कब्जे में हैं, लेकिन वो खुद भी दूसरे लोगों की तरह एक आम आदमी है, क्योंकि वो भी खाने और पीने का मुहताज है। कभी खुश होता है और कभी डरता है, कभी जागता है और कभी सो जाता है। ये सब काम तो खुदा के नहीं हो सकते और ये सिफात खुदा के लिए नामुनासिब हैं। कुछ दिन बाद उसके दूसरे दोस्त उससे मिलने आए और दकियानूस के खुदा होने के सिलसिले में बातें होने लगीं। उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, बहुत दिनों से मैं अपने अंदर एक तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। गोया मेरा बेदार ज़मीर मुझसे बातें कर रहा है या मेरी फितरत मुझे नूर और रोशनी की तरफ ले जा रही है। इस हालत ने मेरे ऊपर इतना असर किया है कि ना कुछ खाया जाता है और ना ही नींद आती है। आखिर ये क्या हो गया है, हमें भी बताओ, उसके दोस्तों ने सवाल किया। दोस्तों, जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ और उस कायनात की वुसअत और अजमत के बारे में गौर व फिक्र करता हूँ, तो सवाल पैदा होता है कि इन चांद, सूरज और सितारों को किसने पैदा किया। जब मैं ज़मीन और दूसरी मखलूक़ात के बारे में गौर व फिक्र करता हूँ, तो सोचता हूँ ये सब कैसे पैदा हुए। ये पहाड़, सहरा, हरियाली, दरिया और मुख्तलिफ किस्म के जानवर किसने बनाए। खुद ये इंसान कैसे पैदा होता है और फिर कैसे बड़ा होता है। खुद हमको किसने पैदा किया।
پھر تم کس نتیجے پر پہنچے؟ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دقیانوس ایک کمزور اور ناتواں مخلوق ہے۔ وہ صرف خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ورنہ حقیقی خدا وہ ہے جو حکیم عالم اور اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے دوستوں نے بھی اس کی باتوں پر غور کیا اور پھر سب نے اس کی تائید کی۔ تب انہوں نے طے کیا کہ دقیانوس کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں اس شہر سے نکلنا ہوگا، اور آخرکار پورے ارادے کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور ایک بیابان کی طرف چل دیے۔ راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا۔ انہوں نے کچھ دیر اس کے پاس آرام کیا اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ پھر جب وہ چلنے لگے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، اور اس کا کتا بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا، اس کتے کو اپنے ساتھ کیوں لا رہے ہو؟ وہ ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے دشمن ہم سے باخبر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کتے کو بھگائیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر چرواہے نے کہا، اسے آنے دو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرے۔ وہ مجھ سے مانوس ہے اور میں اسے خاموش کر سکتا ہوں۔ صحراؤں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک غار کے پاس پہنچے اور سوچا اس میں ذرا چل کر آرام کیا جائے۔ سب لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں فوراً نیند آ گئی، اور کتا بھی غار کے کنارے سو گیا۔ یہ غار اتنا بڑا تھا اور اس کا دروازہ اس طرح کا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنیں سیدھی اس غار میں پڑتی تھیں، اور جب غروب ہوتا تب بھی ایک بار اس میں چمکتا تھا۔ یہ با ایمان اور صالح جوان سالوں تک اسی طرح سوتے رہے۔ جب بیدار ہوئے، یعنی دوبارہ زندہ ہوئے، تو سورج ڈوب رہا تھا، لہٰذا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم فقط ایک دن سوئے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنا سوئے ہیں؟ صرف ایک دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ وہ بھوکے تھے اور انہیں کھانے کی ضرورت تھی، لہٰذا طے یہ پایا کہ ان میں سے ایک شخص بہت کی احتیاط سے شہر جائے اور کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ ان میں سے ایک تیار ہوا اور وہ باہر آیا۔ جب باہر آیا تو کیا دیکھا کہ باہر کا پورا منظر بدل چکا ہے۔ پہاڑوں اور صرف چند سوکھے پیڑ دکھائی دے رہے ہیں۔ جس راستے سے وہ آئے تھے وہ بھی اسے عجیب سا لگا، اور شہر تو بالکل بدل چکا تھا۔ اسے بہت تعجب ہو رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو گیا ہے۔ روٹی کی دکان پر گیا، چند روٹیاں اٹھائیں اور دکاندار کو وہ پیسے دیے جو ساتھ لایا تھا۔ ارے یہ پیسے تو بہت پرانے ہیں، آج کے زمانے کے نہیں، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ پیسے میں چند دن پہلے اسی شہر سے لے کر گیا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے اور تم اسے چھپانا چاہتے ہو۔ ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ اسے دربار میں حاضر کیا گیا تاکہ اس سے پوچھ گچھ کی جائے۔ کیا تم کو کوئی خزانہ ملا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا۔ میں جب اس شہر سے نکلا تو لوگ مجبور تھے کہ دقیانوس کی عبادت اور پرستش کریں، اور جب واپس اس شہر میں آیا ہوں تو سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ یہ کہانی شاید تم نے اس لیے گھڑی ہے تاکہ ہم کو بیوقوف بناؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو خزانہ ملے تو اس کا 5واں حصہ اس سے لیا جائے اور باقی اس کے حوالے کیا جائے۔ آخر آپ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں حقیقت ہے۔ کیا اس شہر میں تمہارا گھر بھی ہے؟ ہاں ہے، آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ بادشاہ اور کچھ دوسرے لوگ اس کے ساتھ گئے تاکہ دیکھیں کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہاں میرا گھر ہے۔ جی ہاں، یہی گھر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ کیا کام ہے؟ بادشاہ نے کہا، ایک شخص کا کہنا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے اور اس کی کہانی بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ بوڑھے نے پوچھا تو اس جوان نے اپنا نام بتایا اور گھر کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ وہ بوڑھا اس جوان کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ جو نام آپ نے بتایا ہے وہ تو میرے دادا جان کا نام ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ سب وہ با ایمان جوان تھے جو ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت سے بھاگ کر شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔
بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی اس جوان کا احترام کرنے لگے۔ پھر یہ طے پایا کہ غار میں چلا جائے تاکہ دوسرے جوانوں کا بھی دیدار کیا جائے۔ سب لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو اس جوان نے کہا، ابھی آپ لوگ یہیں ٹھہر جائیں تاکہ میں اپنے دوستوں کو ساری بات بتا دوں، کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا سوئے ہیں۔ اگر وہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے آئی ہے۔ وہ دوستوں کے پاس آیا اور کہا، دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنا سوئے ہیں؟ بتا تو دیا کہ 1 دن بلکہ اس سے بھی کم۔ نہیں دوستو، بلکہ ہم لوگ 309 سال تک سوئے ہیں۔ دقیانوس بہت سالوں پہلے مر چکا ہے اور اس کے بعد خدا نے ایک پیغمبر بھیجا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ خدا کے حکم سے وہ بھی آسمان پر چلے گئے ہیں، اور اس وقت کا بادشاہ اور لوگ سب اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اور سب لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ اس کے دوست تعجب سے اس کی بات سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت بنے؟ پھر کیا کیا جائے؟ آؤ سب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم کو اسی طرح اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ پھر سے ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلے تو بادشاہ اور اس کے سپاہی اس کے اندر آئے۔ دیکھا کہ سب کے سب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک عبادت گاہ کی شکل دی جائے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ یادگار رہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن پاک کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ سورہ کہف کے بہت سے فضائل ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر تپا نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان نور ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شب جمعہ کو پڑھے اس کے اور بیت العتیق یعنی کعبۃ اللہ شریف کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔